इफ़रा जवाद क्लास रूम में दाखिल हुई। गुड मॉर्निंग क्लास कहती हुई वो बोर्ड पर कुछ लिख रही थी। स्टूडेंट्स भी किताब खोलने लगे। वो पलटी तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो डेस्क पर सर रखे सो रहा था। इफ़रा ने जैसे गहरा सांस लिया और तेज तेज कदम उठाती हुई उसने उसकी डेस्क पर हल्का सा नॉक किया। लड़का डर के उठ बैठा। इफ़रा ने दोनों बाजू बाहम फंसाए। मिस्टर XYZ, वो गुस्से में यूं ही मुखातिब होती थी। आप क्लास रूम में हैं और ये लेक्चर का वक्त है। अगर आपको नींद आ रही है तो गेट आउट ऑफ माई क्लास। गेट आउट, वो बहुत तेज आवाज में बोली थी। मगर वो लड़का खामोश से रह गया। बगैर इफ़रा जवाद को देखते हुए वो जैसे पजल सा हुआ था। उसे देखकर पिछले 3 साल से यूं ही पजल हो रहा था, आज भी हो गया था। खामोशी में वो आगे बढ़ी तो हील की टक टक से जैसे वो होश में आया। सारी क्लास उसकी तरफ ही मुतवज्जे थी। जहांगीर ने जैसे गहरा सांस लेते हुए सर को झटका दिया। क्लास के ख़त्म होने के बाद वो इफ़रा जवाद के साथ ही क्लास से निकला था। मैम, वो रुक गई, पलटी। दोनों की नज़रें मिली। वो मैं कल सारी रात सो नहीं पाया था, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, मैं भी कुछ गुस्से में थी इसीलिए ज़्यादा तेज़ बात कर गई। न जाने क्यों वो वजाहत दे रही थी। वो सर झुकाए उसके सामने खड़ा था। वो डांटती थी तो उसे अच्छी लगती थी। वो चाहता था उसे 4 और सुनाए, मगर वो नहीं सुना रही थी, इसलिए वो मासूमों की तरह सर झुका गया था। इफ़रा ने जैसे सर को झटका। आप जा सकते हैं। जी, मैं जा रहा हूँ। वो आगे बढ़ गई तो जहांगीर ने अपने हाथ को अपने बालों में फेरा और बालों से फेरता हुआ वो हाथ सीने तक आया। आह, क्या करूँ मैं अपने दिल का, जो इस औरत के लिए दिन ब दिन धड़कता है, और यह है कि मेरी नज़रों से मेरे एहसासात से वाकिफ़ ही नहीं। वो गहरा सांस लेते हुए पलट गया था। आ गए यूनिवर्सिटी से? क्या हो गया है लाडले साहब, दिमाग काम नहीं करता? वक्त देखा है, शाम के 4 बज रहे हैं। यूनिवर्सिटी तो 2 बजे ख़त्म हुई है ना। वो हाथ से घड़ी उतारता हुआ खाने की टेबल पर माँ के सामने बैठ गया था। क्या हो गया जमान साहब, गुस्सा हो गए हैं क्या? धत, ऐसे भी कोई बाप का नाम लेता है? जहांगीर मुस्कुराया। मेरे बाबा तो मेरे दोस्तों की तरह हैं। मैं तो नाम ले सकता हूँ, है तो बाप ना तुम्हारा। तमीज़ से बात करो। जमान शाह सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे आ रहे थे। माँ और बेटे की ये नोक झोंक सुनते हुए मुस्कुराए। कोई मसला नहीं है, मेरा बेटा मुझे जमान कह सकता है। कैसी गई आज की क्लासेस? फैंटास्टिक बाबा, वेरी गुड। बस तुम्हारा आखिरी साल है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम कब अपनी तालीम ख़त्म करो और कब मेरा साथ दोगे। जहांगीर मुस्कुराया। हाँ, दुआ करें मेरे लिए कि मैं आपके लिए बिजनेस में अच्छा बन पाऊँ। तुम अच्छे नहीं, मेरे बेस्ट बनोगे। जमान ने अपने बेटे के जैसे बाजू थपथपाए थे। तभी दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला और इशाल मुस्कुराती हुई आकर जहांगीर के बराबर में कुर्सी रख कर बैठ गई थी। जमान शाह और हुरिया शाह मुस्कुराए। इशाल हुरिया शाह की बहन की बेटी थी और उनकी बहन और जीजा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था, और इसके बाद इशाल की जिम्मेदारी हुरिया ने ले ली थी। इशाल जहांगीर के साथ ही बड़ी हुई थी और जहांगीर उससे 4 साल बड़ा था, मगर फिर भी हुरिया शाह की ख्वाहिश थी कि इशाल हमेशा उनके साथ ही रहे, यानी वो उसे अपने जहांगीर की दुल्हन बनाना चाहती थी। जिस ख्वाहिश से जहांगीर बखूबी वाकिफ़ भी था, मगर वो दिली तौर पर इशाल में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करता था। इसके बरक्स इशाल जहांगीर में बहुत दिलचस्पी लेती थी। उसके हल्के फुल्के काम कर देना, उसकी तवज्जो खींचना, उसके साथ बैठकर हंसी मजाक करना, उसका ख्याल रखना, ये इशाल के कामों में शामिल था। वो एक अच्छी कज़न की तरह उसकी बहुत इज्जत करता था, मगर मोहब्बत में शादी के लिहाज से कोई दिलचस्पी नहीं थी और वो चाहकर भी पैदा नहीं कर पा रहा था। पिछले 4 साल से जहांगीर शाह के दिल में इफ़रा जवाद थी। वो अपने दिल का क्या करता जो उस औरत के लिए धड़कता था, जो उसे उम्र में 10 साल बड़ी थी और उसकी उस्ताद थे। जहांगीर 25 साल का था और इफ़रा जवाद 35 साल की थी। और ये फ़र्क कोई इतना फ़र्क नहीं था, मगर दुनिया के लिए था। उसके लिए ये फ़र्क कोई इतना बड़ा नहीं था। उसके लिए ये फ़र्क कोई इतना फ़र्क नहीं था, मगर दुनिया के लिए था। वो अपनी पसंद को ज़बान पर ला ही नहीं पाता था, क्योंकि वो जानता था कि जिस दिन वो अपनी पसंद, अपनी मोहब्बत सबके सामने रखेगा, क़यामत आ जाएगी। इफ़रा अभी भी यूनिवर्सिटी से वापस आई थी और घर में दाखिल होते ही उसकी नज़र जवाद खान पर पड़ी, जो स्टडी टेबल पर सामने बैठे हुए थे। उसने गहरा सांस लिया। उसके बाबा की बात बहुत कम होती थी। वो उससे बात नहीं करते थे और ना ही उससे मुखातिब होते थे। अस्सलाम वालेकुम। जवाद खान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और ना ही सलाम का जवाब दिया। वो उनकी अकलौती बेटी थी। इफ़रा के अलावा उनकी और कोई औलाद नहीं थी, मगर फिर भी उनके बीच में न जाने कैसी कशीदगी थी, जिसने 5 माह से उनके बीच में घर किया हुआ था।
تبھی کچن سے یامین جواد نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ ماں نے سلام کا جواب دیا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ آپ سن رہی تھی؟ ہاں، تم گھر میں جیسے ہی داخل ہوتی ہو تمہاری خوشبو سے، تمہاری آہٹ سے تمہاری ماں جان جاتی ہے یہ میری افرا آ گئی ہے۔ انہوں نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا۔ بہت محبت کرتی ہے نا مجھ سے؟ ہاں، بہت زیادہ۔ یامین جواد نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا تھا اور اس کے بال آبشار کی طرح پھیلے تھے۔ ان کی بیٹی بہت خوبصورت تھی، ہو بہو یامین جواد کی طرح۔ وہ اپنی ماں کا عکس تھی، نیلی آنکھیں، ہو بہو ماں کی طرح، خوبصورت سراپا ماں جیسا۔ یامین اسے دیکھ رہی تھی اور وہ یامین کو دیکھ رہی تھی۔ افرا مسکرائی۔ آپ کو میرے بال بہت پسند ہیں نا امی؟ ہاں۔ کیوں بند رکھتی ہو انہیں کھلا رہنے دو، ہوا سے اڑنے دو انہیں۔ افرا کا سر جھکا تھا۔ بابا آفس نہیں گئے تھے؟ آج جلدی آ گئے تھے۔ طبیعت ٹھیک ہے نا ان کی؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ سلام کا جواب نہیں دیا انہوں نے مجھے آج بھی۔ یامین جواد پھیکا سا مسکرائی۔ تم تو جانتی ہو جب وہ خفا ہوتے ہیں تو کبھی معاف نہیں کرتے۔ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، کیا مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تم صرف میری بیٹی نہیں ہو، تم ان کی بھی اکلوتی اور واحد اولاد ہو۔ وہ تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر شاید اپنا دل وسیع نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہو جائیں گے، بس یہ یاد رکھو کہ وہ والد ہیں تمہارے، تم سے زیادہ دن باقی نہیں رہ سکتے۔ کلاس، آج جو بھی کلاس میں نے پڑھایا ہے اس کا ویکنڈ پر میں ٹیسٹ لوں گی، پراپر ڈیٹیلنگ پریزنٹیشن، اوکے؟ کوشش ہے کہ وقت سب کے لیے نکال پاؤ۔ وہ لیپ ٹاپ پہ لکھتی ہوئی اپنے اسٹوڈنٹ سے مخاطب تھی۔ جہانگیر اس کی طرف ہی بغور دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ اس کی نظروں سے بے حد خائف ہوتی تھی، جانتی تھی کوئی تھا جو اسے بے حد غور سے دیکھتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا، اس کی باتوں کو یاد رکھتا تھا، اس کی کوئی بھی بات آج تک جہانگیر شاہ بھولا نہیں تھا۔ کلاس ختم ہونے پر وہ اپنا پرس اٹھاتی ہوئی کلاس سے باہر نکلی۔ وہ لیپ ٹاپ بھول گئی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہ لیپ ٹاپ تک آیا، لیپ ٹاپ بند کیا اور کلاس سے باہر نکلا۔ میم، اس کے یوں پکارنے پر کوریڈور میں وہ رک گئی، آنکھیں سختی سے بند کی۔ آواز پر ہی وہ جانتی تھی کہ وہ کون تھا۔ پلٹی اور دونوں کی پھر ہمیشہ کی طرح نظریں ملی۔ کیا ہے؟ آپ لیپ ٹاپ بھول گئی تھی۔ وہ جیسے سر پر چپت مارتی اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لے چکی تھی۔ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتے؟ میری ہر چیز کو اتنا غور سے کیوں نوٹ کرتے ہو؟ آپ یہ بھول گئی تھی کلاس میں تو اسی لیے۔ وہ اٹک اٹک کر بولا تو جیسے وہ اسے گھورتی رہ گئی۔ تم کب سدھرو گے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ آگے بڑھی مگر اس کا پاؤں جیسے سلپ ہوا۔ گرنے سے پہلے ہی وہ اسے اپنے بازوؤں میں تھام چکا تھا۔ بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا جس سے لٹیں گرنے کی وجہ سے نکل کر چہرے پر پھیلی تھی۔ جہانگیر نے ہاتھ آگے کر کے ان لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ سانسیں تیز ہوئی تھیں۔ وہ دونوں جیسے اس وقت کے جال میں کچھ دیر کے لیے پھنسے تھے۔ وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تھینک یو، یہ کہتی ہوئی وہ آگے بڑھ گئی اور پیچھے جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھری، کیونکہ اس کو اپنے وجود سے افرا جواد کی خوشبو آ رہی تھی۔ افرا کے دروازے پر ناک ہوا تھا۔ اس نے بے دہانی میں کم ان کہا تھا۔ تبھی کمرے میں ایک 36 سالہ مرد جس نے نیوی بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا کمرے میں داخل ہوا۔ افرا نے نظریں اٹھائیں تو وہ جیسے نظریں پلٹنا بھول گئی۔ وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سامنے ہی سکندر شہریار کھڑا تھا۔ سکندر؟ وہ جیسے منمنائی۔ بہت کچھ آنکھوں کے آگے گھوما تھا جو وہ بھولتی ہی نہیں تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کرسی گھسیٹتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے دیکھ کر حیران کیوں ہوئی ہو محترمہ؟ یہ یونیورسٹی میری ہے، میں کبھی بھی تمہارے پاس آتا رہ سکتا ہوں۔ اگر میرے آنے پر کوئی اعتراض ہو تو بتا دو۔ اس کی آواز میں کاٹ تھی مگر آنکھوں میں محبت تھی۔ وہ ان آنکھوں کی نرمی اور ان آنکھوں کے حصار سے کیسے واقف نہیں تھی؟ وہ واقف تھی۔ وہ اپنی راکنگ چیئر پر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی بیٹھ گئی تھی۔ کیوں آئے ہو؟ پوچھنے آئے ہو محترمہ، کیسی جا رہی ہیں کلاسز؟ اچھی جا رہی ہیں۔ وہ دونوں پچھلے 5 سال سے ایک دوسرے سے کٹے کٹے پھر رہے تھے۔ وہ اس سے بھاگ رہی تھی اور سکندر اس سے بھاگ رہا تھا۔ جو ہوا تھا دونوں ہی بے قصور تھے مگر دونوں ہی بھگت رہے تھے۔ میں معذرت کرنے آیا ہوں۔ گہری خاموشی کے بعد سکندر بڑے افسوس کے ساتھ بولا تھا۔ افرا نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کس چیز کی معذرت؟ میرے بابا کی انسلٹ کرنے کی یا انہیں یہ محسوس کروانے کی کہ ان کا اسٹینڈرڈ آپ کے خاندان جیسا نہیں؟ سکندر نے جیسے پہلو بدلا۔ تم جانتی ہو ممی کو یہ میرے اختیار میں نہیں۔ انہوں نے جو کیا انہیں اس کا دل سے افسوس ہے۔ افسوس کر کے کیا کرو گے تم؟ کیا مجھے اپنے باپ سے معافی لے کر دے سکتے ہو؟ کیا ان کی جو دل آزاری میری وجہ سے ہوئی اور جس طرح وہ مجھ سے مخاطب تک نہیں ہوتے، میری طرف دیکھتے تک نہیں، سب چیزوں کی بھرپائی کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا، تو اٹھ کر چلے جاؤ یہاں سے۔ میں نے تمہاری محبت میں بہت سی خواریاں سہی۔ کیا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ یہ الفاظ ایسے تھے کہ افرا کا دل جیسے بند ہوا۔
محبت اگر نہ کرتی ہوتی نا تو ان 5 ماہ میں جو 100 رشتے آئے ہیں نا میرے لیے، میں ان کے لیے ہاں کر چکی ہوتی۔ میں پچھلے 7 سال سے تمہاری محبت میں خوار ہو رہی، امیدیں، درد، ہاں نہ، ان کے بیچ میں سفر کر رہی ہوں، اور تم کہتے ہو کہ مجھے تم سے محبت نہیں۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی اولین روز سے کرتی تھی، مگر ہم مل نہیں سکتے کبھی۔ میں بابا کا دل نہیں توڑ سکتی۔ مجھے نہیں پتا وہ مجھے کب معاف کریں گے، مگر جب بھی کریں گے کر لیں گے، اور اب میں نے پھر سے تمہارا نام ان کے آگے لیا نا تو شاید وہ زندگی بھر مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ سکندر شہریار اپنی کرسی سے اٹھا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا راکنگ چیئر کے پاس آیا اور اس پر جھکا۔ وہ کچھ پیچھے ہوئی مگر مکمل طور پر دور نہیں جا پائی۔ کیا تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ سکندر کی آواز کی لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں چھلکتے آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ افرا کی آنکھیں بھی جیسے بے ساختہ بھیگ گئی تھیں۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ بہت نزدیک سے بول رہا تھا۔ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے میں گھل مل رہی تھی۔ سکندر پلیز جاؤ، وہ جیسے بہت مدھم انداز میں منمنائی تھی۔ سکندر اور افرا کے ہونٹ بہت پاس تھے۔ افرا کے ہونٹ لرزنے لگے تھے۔ وہ اس کی سانسوں کو بغور محسوس کر رہی تھی۔ سکندر کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ہونٹ دور کرتے ہوئے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ گیا تھا جس پر افرا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ سکندر شہریار اور افرا جواد ایک دوسرے سے یونیورسٹی کے وقت سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پاتے تھے۔ کئی سال ایک دوسرے کو اس محبت میں محسوس کرنے کے بعد ان دونوں نے اپنے اپنے گھروں میں رشتے کی بات کر لی تھی۔ جواد خان تو مان گئے تھے کافی منانے کے بعد، مگر سکندر شہریار نے اپنی ماں کو بڑی منتوں سے منایا تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ زرناب شہریار ایک بہت ہی مغرور اور سخت عورت تھی۔ ان کے لیے کلاس بہت میٹر کرتا تھا۔ وہ ایک بزنس مین کی بیوی تھی۔ شہریار کے انتقال کے بعد انہوں نے بزنس بیٹے کی تعلیم مکمل کرنے تک خود سنبھالا تھا۔ اسی چیز کا غرور تھا، زوم تھا۔ وہ بیٹی کی بات مان کر رشتہ لینے کے لیے گئی تو تھی، مگر انہوں نے جواد خان اور یامین خان کی بہت تذلیل کی تھی۔ ایسے ایسے الفاظ بولے تھے جو جواد خان بھول ہی نہیں پائے تھے۔ رشتے کے لیے انہوں نے صاف منع کر دیا تھا۔ جب یہ بات افرا کو پتہ چلی تو اس کا دل بہت ٹوٹا۔ سکندر کو اپنی ماں کے اس عمل پر بے حد غصہ آیا۔ وہ دل گرفتہ ہوا تھا۔ افرا کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر افرا پچھلے 5 ماہ سے اس سے کترا رہی تھی، کیونکہ وہ باپ کی ناراضگی کو فیس کر رہی تھی جو اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے کہ یہ جو انسلٹ ہوئی تھی وہ افرا کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر وہ کیا کرتی؟ وہ تو ان چیزوں سے واقف نہیں تھے۔ اور آج 5 ماہ بعد وہ آ گیا تھا۔ وہ اتنے پاس تھا تو افرا کی سانسیں جیسے رکی ہوئی تھیں۔ میں یہی ہوں تمہارے پاس، سب کچھ بھول جاتے ہیں، نہ میں تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں نہ تم میرے بغیر۔ بابا نہیں مانیں گے اور تمہاری امی تو کبھی مان ہی نہیں سکتی، اسی لیے پلیز۔ وہ جیسے آنسو پیتی ہوئی منمنائی تھی۔ وہ شکستہ قدموں کے ساتھ دور ہوا تھا اور بغور اسے دیکھتا رہا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت ٹیسٹی بنا ہے، جواد خان نے اپنی بیگم یامین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرائیں۔ کھانا میں نے نہیں، افرا نے بنایا ہے۔ وہ جو کھا رہے تھے ان کے ہاتھ رک گئے تھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا اسے کہا کرو میری چیزوں میں اپنا ہاتھ نہ ڈالا کرے۔ جواد، وہ بیٹی ہے ہماری اکلوتی اولاد، اسے اتنا خفا مت رہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی اس کی آنکھوں میں آنسو، معاف کر دیں اسے۔ سکندر کی فیملی نے جو کیا وہ افرا کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ جو ہوا انجانے میں ہوا، نہ ہی سکندر جانتا تھا نہ ہی افرا جانتی تھی۔ اس مرد کا میرے سامنے نام مت لو۔ میری بیٹی نے اپنی زندگی بہت ضائع کی ہے اس کے پیچھے۔ اب میں کہتا ہوں کہ میری فرما بردار بنے۔ میں نے کھا لی اس کے لیے گالیاں، سہیلی انسلٹ۔ اب جب وہ میری بات ماننے کا حوصلہ رکھے گی تو بات ہوگی اس سے۔ افرا سکندر سے بہت محبت کرتی تھی اور کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھی، آپ جانتے ہیں، اور محبت کے احساس سے تو ہم دونوں اچھے سے واقف ہیں نا۔ اپنی اولاد کے ساتھ زبردستی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ یامین، ہاں محبت کے احساس سے ہم واقف ہیں، مگر کیا تم نے اور میں نے ایک دوسرے کے والدین کو خوار کروایا تھا؟ نہیں نا۔ اگر زرناب خاتون نہیں چاہتی یہ رشتہ تو ہم اپنی بیٹی وہاں نہیں دیں گے۔ مجھے سکندر نہیں پسند اپنی بیٹی کے لیے، بات ختم۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھانا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ افرا جو لاؤنج میں داخل ہو رہی تھی یہ ساری باتیں سن چکی تھی۔ یامین اسے دیکھ کر رہ گئی تھی اور وہ بھی ماں کو دیکھ ہی رہی تھی۔ یہ میرے لیے لائی ہو؟ ہاں تمہیں کولڈ کافی پسند ہے نا، اسی لیے لائی ہوں۔ میں نے منع کیا ہے نا، میرے لیے ایفرٹس مت کیا کرو، میں نے منع کیا ہے نا۔
तुम रात को क्यों जाग रही हो इस वक्त? तुम्हारे लिए जाग रही थी। क्या नहीं जागू? नहीं, मत जागो, कोई ज़रूरत नहीं मेरे लिए ऐसा करने की। वो जो मायूसी से आगे बढ़ने लगी तो जहांगीर ने उसे आवाज़ देकर रोका। रुको। वो रुक गई, पलटी, दोनों की नज़रें मिली। मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। ये अल्फाज नहीं थे। इशाल को महसूस हुआ कि कमरे की छत उस पर आ गिरी है। क्या? हाँ, इसीलिए भूल जाओ। जो भी है तुम्हारे दिल में, जो भी है या अम्मी के दिल में, तुम उन्हें बता देना। मैं जिनसे मोहब्बत करता हूँ शादी भी उन्हीं से करूँगा। इसीलिए इशाल, अपनी ज़िंदगी ज़ाया मत करो। वो उस मामले में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहता था। नहीं चाहता था कि किसी की ज़िंदगी उसकी वजह से लटकी रहे। सिकंदर अपनी धुन में ही गाड़ी चला रहा था जब उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो शायद लिफ्ट के लिए रुकी हुई थी। वो बेसाख्ता गाड़ी को ब्रेक लगा गया। रास्ता बहुत सुनसान था। उसे लगा उसे मदद करनी चाहिए। आपको कहीं जाना है? मैं मदद कर सकता हूँ। वो मेरी दोस्त ने मुझे पिक करने आना था मगर वो अभी तक पहुँची नहीं है। रास्ता बहुत सुनसान है इसीलिए मैं उलझ रही थी। नहीं, आप बैठ जाएं। आपको कहाँ जाना है? मैं छोड़ दूँगा। पहले तो वो घबराई, कुछ देर इधर उधर देखने लगी मगर फिर कोई आस पास ना पाकर वो बैठ गई। गाड़ी सिकंदर स्टार्ट कर चुका था। मेरा नाम सिकंदर शहरयार है। ओह, तो आप शहरयार इंडस्ट्रियल के मालिक हैं? आप जानती हैं? हाँ, वो सुन रखा है काफ़ी दफ़ा नाम। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इशाल शाह है। नाइस नेम। लड़की की आंखें रोई रोई सी लगती थी। सिकंदर ने महसूस किया था वो अभी भी किसी गहरी सोच में थी। आप उदास सी लगती हैं। इशाल सटपटाई। हाँ, बहुत रोई हूँ मैं। न जाने क्यों, मगर वो कह गई थी। वो क्यों? जिससे आपको मोहब्बत हो और उसे किसी और से मोहब्बत हो जाए तो रोना तो आता है ना। ओह, सो सैड। मैं आपके गम को महसूस कर सकता हूँ। मोहब्बत ना मिले तब भी गम, मिल जाए तब भी गम। सिकंदर भी यह बात बड़े गहरे अफसोस के साथ बोला था। उसके अंदाज में भी वाज़े लड़खड़ाहट और नमी आ गई थी। इशाल ने उसकी तरफ देखा। लगता है आप भी दुखी हैं। हाँ, आजकल की दुनिया में कौन दुखी नहीं। बस यहीं रोक दें, मैं चली जाऊंगी। मैं आगे छोड़ सकता हूँ? नहीं, बस आगे ही है। थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू। सेम। इस 21 साल लड़की की मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी और बहुत मासूम भी थी। उसके दुख को महसूस करके बेहद दुखी हुआ था। मुझे आपसे बात करनी है। मुझे प्रेजेंटेशन तुम पहले ही दे चुके हो, अब क्या बात करनी है? वो अपने बालों को दुरुस्त करते हुए उसकी तरफ मुतवज्जे हुई। वो गहरा सांस लेते हुए उसके सामने बैठ गया। जी फरमाएं। मैं आपको याद करूँगा। वो बड़ी मासूमियत से ये कह गया। इफ़रा मुस्कुराई। वो जानती थी वो उसका फेवरेट स्टूडेंट था। उसके सारे काम वक्त पर कर दिया करता था। बाकी स्टूडेंट्स की तरह तंग नहीं करता था, लेट नहीं करता था। उसकी नज़रों से बहुत ख़ाइफ रहती थी। वो एक अलग बात थी। उसकी आंखें कुछ और कहती थी और ज़बान कुछ और। अच्छा, याद करोगे? हाँ ना। यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है और मुझे एहसास हो रहा है कि अब मैं आपको देख नहीं पाऊँगा कभी, या शायद बहुत वक्त के बाद देखूँ। समझ नहीं आ रहा था। वो जैसे अपनी उंगलियां चटका रहा था, जैसे बेहद दुख में हो या तकलीफ में हो। उसे समझ में ही नहीं आता था कि वो इफ़रा जवाद के सामने अपने एहसासात रखे कैसे, और रखे भी या नहीं। वो उठ खड़ी हुई। जहांगीर, अब आप जाएं। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देख ली है और इस पर अगर मुझे कोई पॉइंट आपसे डिस्कस करना होगा तो मैं आपको बुला लूँगी। जहांगीर ने गहरा सांस लिया और उठ खड़ा हुआ। वो इस औरत से न जाने क्या क्या कहना चाहता था, न जाने किस तरह इकरार करना चाहता था, मगर उसे समझ में नहीं आता था कि वो कैसे उसके सामने खड़ा हो जाए, कैसे उसे बताए कि वो कितनी अनमोल थी, वो कितनी अजीज़ हो गई थी। हाँ, जानता था वो पूछेगी क्यों, मगर इस क्यों का ही तो जवाब नहीं था उसके पास। वो सर झुकाए बाहर निकल गया और इफ़रा जैसे गहरा सांस ले गई। उस लड़के की आंखों से, उसके अंदाज से, उसके तरीक़े से बेहद खौफज़दा हो जाती थी। न जाने वो क्या कहना चाहता था मगर कह नहीं पाता था, और वो शुक्रिया अदा करती रह जाती थी कि वो ना ही कहे। क्यों आए हो यहाँ? माफ़ी मांगने आया हूँ। सिकंदर जवाद खान के सामने बैठा हुआ था, नादिम सा, पछताता हुआ। कोई ज़रूरत नहीं अपने माँ के अल्फाजों की माफ़ी मांगने की, क्योंकि मैं माफ़ नहीं करूँगा। अगर इफ़रा तुम्हें माफ़ कर देती है तो मेरी तरफ से खुली इजाज़त है उसे कि तुमसे शादी कर ले। हाँ, मैं रुख्सत करूँगा उसे, मगर फिर वो बाप को खो देगी। मैं कभी उसकी तरफ लौटूंगा नहीं। इफ़रा जो यूनिवर्सिटी से अभी अभी वापस आ रही थी, सिकंदर को यूँ अपने बाप के सामने बैठा देखकर बेहद डर गई थी। वो बिना पूछे बिना बताए उसके घर कर क्या रहा था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई उन दोनों के करीब गई। सिकंदर, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? उठो, चलो यहाँ से। बाबा, मैंने नहीं बुलाया इसे। अगर बुलाया भी है तो मोहतरमा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तुम करो इससे मोहब्बत, करो इससे शादी, मुझे क्या शिकायत हो सकती है? तुम बड़ी हो, इंडिपेंडेंट हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो। माँ बाप का यही काम होता है, बच्चों को पढ़ा लिखा कर ऐसे मकाम पर ले जाना
جہاں وہ اپنا فیصلہ خود کر سکیں۔ تو لو اپنا فیصلہ خود، مجھے کوئی سروکار نہیں۔ بابا ایسی باتیں تو نہ کریں نا۔ وہ گھٹنوں کے بل ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سکندر کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پلیز میں آپ کی اجازت کے بغیر، آپ کی دلی رضامندی کے بغیر کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ آپ مجھے بس معاف کر دیں۔ جہاں کہیں گے، جس سے کہیں گے، میں شادی کر لوں گی۔ کبھی شکایت نہیں کروں گی۔ میں نے آپ کا دل دکھایا تھا نا، میری وجہ سے آپ کی انسلٹ ہوئی تھی نا۔ یہ دیکھیں میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، پچھلے 5 ماہ سے آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ رو رہی تھی۔ اب وہ چاہتی تھی اس کے بابا اسے معاف کر دیں۔ اگر آج وہ مخاطب ہوئے تھے تو وہ چاہتی تھی وہ اسے معاف کر دیں۔ جواد خان کو اپنی بیٹی کا یوں رونا، یوں گڑ گڑانا دل پر لگا تھا۔ وہ جیسے بے ساختہ نرم پڑے تھے اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ جو اس نے سکندر کے سامنے جوڑے تھے انہیں بے حد برے لگے تھے۔ وہ ہاتھ تھام چکے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اسے اٹھاتے ہوئے اپنے بے حد پاس بٹھا کر اپنے حصار میں گلے سے لگایا تھا۔ اور افرا بس یہی تو کل دولت تھی، یہی تو وہ حصار تھا جو وہ 5 ماہ سے تلاش کرتی پھر رہی تھی، یہی تو وہ سکون تھا، وہ انعام تھا جو اسے بچپن سے ملتا رہا تھا اور 5 ماہ سے چھن گیا تھا۔ تو وہ بے سکون تھی۔ اس کا حصار ملتے ہی وہ مزید رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پر سکندر کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، دل کو مسلنے لگا۔ وہ اس عورت کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ افرا جواد سے اتنی محبت کرتا تھا۔ آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ افرا کی نظریں بھی سکندر سے ٹکرائیں تو وہ جیسے پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھ کر اسے اندازہ ہوا کہ وہ کیوں رو رہا تھا۔ وہ پلٹا جانے کے لیے تو افرا نے آواز دی، سکندر۔ وہ رک گیا۔ جواد خان نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا جو کچھ کہنا چاہ رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں اس گھر میں نہیں جا سکتی جہاں میری چاہت نہ ہو، جہاں انسانوں سے زیادہ دولت کی قدر ہو۔ میں نہیں جانا چاہتی۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، میں بھی کرتی ہوں۔ مجھے واقعی نہیں پتا کہ میں تمہارے بغیر کیسے جیوں گی، مگر تم اپنی ماں کے احساسات کا خیال رکھو اور میں اپنے ماں باپ کا رکھتی ہوں۔ آج جا رہے ہو تو اب مت لوٹنا۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سکندر شکستہ قدم اٹھاتا وہ گھر سے باہر نکلا تھا۔ اشال سے تم نے کیا کہا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتے ہو؟ اس کی ماں کے استفسار پر وہ ماں کو بغور دیکھنے لگا۔ کیوں ممی؟ میں کیا کسی سے محبت نہیں کر سکتا یا کوئی مجھے اچھا نہیں لگ سکتا؟ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ امپاسبل سا ہے؟ میں بڑا ہو گیا ہوں، بچہ نہیں ہوں۔ کچھ دنوں میں مجھ پر بہت سی ذمہ داریاں آ جائیں گی۔ اگر میں ان ساری ذمہ داریوں میں زندگی کی الجھنوں میں، کیا ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے میرے لیے جس سے مجھے سکون ملے؟ ایک ہم سفر ہوتی ہے جو مرد کی ساری تھکاوٹ کو ختم کر دیتی ہے۔ اس سے محبت نہ ہو مجھے کہ اسے دیکھوں تو میرا دل کرے کہ میں خود کو اس پر نثار کر دوں، میرا دل کرے میں اس کے نخرے اٹھاؤں، میرا دل کرے وہ جو کہے میں مان لوں۔ ایسا کوئی میری زندگی میں ہونا چاہیے کہ جب میں تھک جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہے کہ میری تھکاوٹ، میرا یوں محنت کرنا ضائع نہیں گیا۔ ہاں مجھے ہے محبت اور میں اپنی زندگی کے لیے صرف اس کو سوچتا ہوں، پھر چاہے ہمارے رشتے میں کتنا بھی فرق ہو، وہ مجھ سے یا میں اس سے کتنا بھی مختلف ہوں، مگر میں اپنی زندگی میں صرف اسے ہی چاہتا ہوں۔ جس طرح اس نے محبت کو اور چاہت کو بیان کیا تھا، اس کی ماں تو خاموش ہی ہو گئی تھی۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ مجھے پریشر کریں اور میں اشال سے شادی کروں؟ تو شاید آپ میری ماں ہیں، میں کر بھی لوں اشال سے شادی، مگر ممی آپ بتائیں کیا میں اشال کو وہ محبت دے پاؤں گا جو اس عورت کے لیے میرے دل میں ہے؟ کیا وہ ابھی مجھے ملی ہی نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں اتنا بے اختیار ہوں؟ تو سوچیں جب وہ مجھے مل جائے گی تب میں کتنا خوش اور کتنا مطمئن رہوں گا۔ میں جانتا ہوں بابا کو مجھ سے بہت سی امیدیں ہیں کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، ان کو سپورٹ کروں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں اور یہ ساری ذمہ داریاں میری ہیں، مگر کیا میرا اپنی زندگی میں تھوڑا سا بھی حق نہیں؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں اشال کی شادی کر دیں، اسے کسی کے آسروں میں مت رکھیں۔ بے شک جس سے مجھے محبت ہے وہ مجھے نہ ملے یا مل جائے، مگر میں کسی تیسری کی زندگی تباہ نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے۔ کیا سوچ رہی ہیں بیگم؟ زبان شاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ حوریہ نے ان کی طرف دیکھا۔ وشال کا ایک رشتہ آیا ہوا ہے بہت اچھے گھر سے، دونوں فیملیز کا اسٹیٹس بھی سیم ہے، وہ لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، ہم لوگ بھی کاروباری ہیں، میں سوچ رہی ہوں کہ ادھر ہاں کر دوں۔ زبان شاہ نے اپنی بیوی کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا۔ تم تو کہتی تھی کبھی اسے کہیں جانے نہیں دو گی، پھر کیا ہوا؟ آپ کا بیٹا کسی اور سے محبت کرتا ہے اور میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں اپنے بیٹے کو آزماؤں۔ میں نہیں چاہتی وہ ساری زندگی مجھے شکایتی نظروں سے دیکھے۔
وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ زمان شاہ مسکرائے۔ میری اہلیہ تو بہت سمجھدار ہے، مجھے آپ پر ناز ہے، بالکل ٹھیک سوچ رہی ہوں۔ کون سا رشتہ ہے، کیا کرتا ہے لڑکا، مجھے بتاؤ۔ اشال بالکل میری بیٹی ہے، اس کی شادی میں بالکل ویسے ہی کروں گا جیسے ایک باپ کو اپنی بیٹی کی کرنی چاہیے۔ حوریہ شاہ نے اپنا سر ان کے کاندھے پر رکھا تھا۔ مجھے بہت مان ہے آپ پر، جانتی ہوں آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ زمان شاہ مسکرائے۔ لڑکے کا نام سکندر شہریار ہے، میری بات سرناب شہریار سے ہوئی تھی جو ان کی والدہ ہیں، وہ کل ہی رشتہ لانا چاہتی ہیں اور میں ان کو ہاں کر چکی ہوں۔ اچھا کیا، فکر نہ کریں، ہماری اشال کے لیے بہت بہتر ہوگا، میں شادی کر رہا ہوں۔ وہ جیسے افرا کے سامنے اپنی شادی کا کارڈ رکھ چکا تھا، وہ مسکرائی۔ بہت اچھی بات ہے، ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو، میں تمہیں دل سے دعائیں دے رہی ہوں سکندر۔ آنکھوں کی نمی وہ جیسے چھپا گئی۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کیوں نہیں روتی؟ مجھے دیکھ کر کہو نا کہ کارڈ دیکھ کر تکلیف ہو رہی ہے تمہیں۔ اس پر تو تم نے اپنا نام اور میرا نام سوچا ہوگا نا۔ دیکھو اشال شاہ لکھا ہوا ہے، مگر یہاں افرا جواد لکھنا تھا، جیسے اپنے بھی آنسو پی رہا تھا۔ خیر، اگر چاہو تو شادی میں آ سکتی ہو، میں تمہارا حوصلہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے اندر مجھے کھونے کا کتنا حوصلہ رکھتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے آنسو چھپائے تھے اور آگے بڑھ گیا۔ افرا بس کارڈ کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ تم خوش رہو گی، اداس مت ہو۔ تم نے کہا تم کسی اور سے محبت کرتے ہو، میں نے اس لیے ہاں کر دی۔ اشال آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو جہانگیر مسکرایا اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گیا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں مجھ سے یا کسی اور سے کوئی تکلیف ملے۔ تم بہت خوش رہو گی، یہ میں جانتا ہوں۔ اپنے دل کا کیا کروں جہانگیر، جس میں تمہاری محبت بستی ہے؟ ایسا مت کہو، اپنی زندگی کو اچھے نوٹ پر سٹارٹ کرو۔ مجھ سے شادی کر کے کیا حاصل کرو گی جب میرے دل میں کوئی اور ہے؟ تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ سمجھ رہی ہوں اور سمجھنا چاہتی بھی ہوں۔ جہانگیر نے جیسے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم میرا پیچھا کر رہے ہو؟ افرا نے رکتے ہوئے جہانگیر کی طرف دیکھا تو وہ جیسے چینپ گیا۔ نہیں تو، میں تو ایسے ہی مال میں آیا ہوا تھا، آپ مل گئی تو اسی لیے میرا پیچھا کرنے لگے؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں۔ دیکھو جہانگیر، یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے، تم میرے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، جیسے ساری یونیورسٹی میں میرے پیچھے گھومنا ہے میری فائلیں لے کر، اسی لیے پلیز یہاں لوگ ہیں، میرا تماشا مت بناؤ۔ تماشا کہاں بنایا میں تو بڑی خاموشی سے چل رہا ہوں۔ آج وہ بڑے دنوں کے بعد اٹک رہی تھی، بڑے دنوں بعد ڈانٹ رہی تھی۔ وہ ویسے بھی اس کی ڈانٹ سننے کا عادی تھا اور چاہتا تھا وہ ڈانٹے، 4 سنائے، 5 سنائے، اسے مزہ آتا تھا اور وہ سنا رہی تھی، وہ انجوائے کر رہا تھا۔ اس کے دل کو تسکین مل رہی تھی کہ افرا بالکل ٹھیک ہے۔ جب آپ غصہ کرتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ وہ پلٹی اور اس کی طرف گھورا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ٹھیک نہیں ہوں؟ جب آپ غصہ نہیں کرتی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ٹھیک نہیں، مگر آج کر رہی ہیں تو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ وہ جیسے اترایا تھا۔ افرا ٹھہر کر کچھ دیر اس کی شکل دیکھتی رہی۔ پاگل ہو تم؟ ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ یاد آتی رہی ہیں مجھے، میں کام پر دھیان ہی نہیں دے پا رہا تھا۔ افرا نے آنکھیں گول گھمائی۔ کوئی بھی ٹیچر کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اتنا یاد نہیں آتی ہوگی جہانگیر صاحب جتنا میں آپ کو یاد آتی ہوں۔ یہ بات وہ بڑے ترچھے انداز میں کر رہی تھی، جیسے اس کو باور کروایا ہو کچھ، تو وہ ہنس پڑا۔ آپ کتنی بھولی ہیں نا، میں اور بھولی؟ دیکھو یہاں میں بہت امپورٹنٹ کام سے کچھ چیزیں لینے آئی ہوئی تھی، میں سب بھول گئی ہوں تمہاری وجہ سے۔ یعنی آپ بھی میری وجہ سے چیزیں بھول رہی ہیں؟ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ تنگ ہو کر چڑھ گئی تھی۔ اچھا نا، ٹھیک ہے، ریلیکس، جا رہا ہوں۔ وہ تنزیہ مسکرائی اور ہاتھ کے اشارے سے گیٹ کی طرف اشارہ کیا، جاؤ۔ تو وہ ہنستا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ افرا نے جیسے سر جھٹکا تھا، وہ اس لڑکے کی آبسیشن سے پریشان تھی۔ آج بارات کا دن تھا، اشال کی بارات تھی، سکندر شہریار کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ مہمانوں میں مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تھے اور کچھ ہی دیر میں رخصتی ہو جانی تھی۔ تبھی جہانگیر کی نظر گیٹ پر داخل ہوتی عورت پر پڑی تو وہ ٹھٹکا۔ وہ سفید رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس تھے جس پر گولڈن کلر کا کام تھا اور وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ چلتی ہوئی ڈائریکٹ سٹیج کی طرف گئی، جہانگیر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سکندر ٹھہر گیا، وہ چلتی ہوئی سامنے سے آ رہی تھی، اسے لگا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ مبارک ہو شادی کی، بہت بہت۔ اشال کی طرف دیکھ کر مسکرائی، بہت خوبصورت، اللہ تمہارے آگے کی زندگی بھی خوبصورت کرے، مبارک ہو شادی۔ اس نے اشال کو بھی مبارکباد دی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کی مسکراہٹ کی کرچیاں افرا بغور دیکھ رہی تھی۔
वो स्टेज से उतरने लगी। नीचे ही जहांगीर खड़ा था। इफ्रा का पैर मुड़ा और वो गिर पड़ती, मगर वो उसे गिरने से बचा गया। उसकी बाहों में गिरी थी। सिकंदर का बेसाख्ता ध्यान उन दोनों की तरफ गया था। इफ्रा उसकी आंखों में देख रही थी, जो आज बेहद हसीन लग रहा था। जहांगीर भी सफ़ेद सूट में मलबूस था, बेहद हसीन दिखता हुआ। आप ठीक हैं? उसका पहना हुआ मांग टीका अपनी जगह से दूसरी जगह हुआ। जहांगीर ने हाथ आगे बढ़ाते उसकी मांग टीके के सीधा किया था। सिकंदर बगौर उन्हीं को देख रहा था। इशाल की नज़रें भी उन दोनों पर थीं। वो उसे संभाले हुए खड़ा कर चुका था। मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। मेरे आसपास आप हमेशा गिरती पड़ती रहती हैं। अगर मैं ना संभालूं तो कैसे संभलेंगी? वो जैसे फीका सा मुस्कुराई थी और शिकस्ता कदमों के साथ एक जानिब खड़ी होकर स्टेज की तरफ देखने लगी थी। जहांगीर ने उसकी आंखों की किरचियों को महसूस किया था। मैं छोड़ देता हूँ आपको, रात हो गई है बहुत। अकेले कैसे जाएंगी? जहांगीर, मैं जैसे आई थी वैसे ही चली जाऊंगी, तुम अंदर जाओ प्लीज़। आप इतनी अफसरदा और फ्रस्ट्रेटेड क्यों हैं? देखो, मेरे दुख, मेरी तकलीफ़ें मेरी हैं। तुम क्यों मेरा पीछा करके मुझे खौफजदा करना चाहते हो? फंक्शन ख़त्म हो चुका है, वहाँ कोई भी नहीं था आसपास, रात का वक्त था, कैसे जाएंगी? उसके अंदाज में परेशानी ही परेशानी थी। इफ्रा ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों होते रहते हो? मैं सिर्फ तुम्हारी टीचर रही हूँ, इसके अलावा हमारे बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। जहांगीर कुछ मिनट्स बस उसे देखता रहा। वो क्या कहता इस औरत को कि वो कितनी अजीज थी, कितनी मोहब्बत करता था वो उससे, मगर वो यूँ सड़क पर इफ्रा जवाद को किसी भी तरह के इकरार का मुतमन्नी नहीं था। वो उसके दिल में किसी मकाम पर रहती थी और ये सिर्फ उसका दिल जानता था। वो उसको इज्जत देना चाहता था, और वो इज्जत, वो रुतबा जो वो डिज़र्व करती थी, वो तो मैं बस आपको वक्त पर बता पाऊंगा कि आप मेरे लिए क्या हैं। सर झुकाए बोला था। इफ्रा को उलझन सी हुई। वो गाड़ी का दरवाज़ा उसके लिए खोल चुका था। बैठ जाए। वो चुपचाप बैठ गई, क्योंकि बहस करने की सकत उसमें नहीं थी। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आप रो रही हैं? वो जो खिड़की की तरफ देखते हुए आंसू साफ कर रही थी, जहांगीर के यूं मुखातिब होने पर झट से आंसू साफ करके बोली, नहीं, मैं रो तो नहीं रही। इशाल क्या लगती है तुम्हारी? ये बेसाख्ता सा सवाल था। जहांगीर ने गहरा सांस लिया। कज़न है, मेरी खाला जान की बेटी। बहुत छोटी थी वो जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया, तो हम साथ ही बड़े हुए। अम्मी ने परवरिश की है उसकी। अच्छा, बहुत प्यारी है वो। हाँ, प्यारी तो है। अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, आमीन। ये कहते हुए जहांगीर ने उसके चेहरे को बगौर किरचियाँ देखी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। सिकंदर क्या लगता है आपका? वो रुक गई। दूर का रिश्तेदार है, इसीलिए शादी अटेंड करने आई थी। बिल्कुल। अब वो क्या कहती? क्या उसने चैलेंज किया था उसको कि उसका हौसला चेक करना चाहता है, और वो बस उसे अपना हौसला दिखाने आई थी कि उसके अंदर अपने मरने पर तमाशा करने का कितना हौसला है। गाड़ी रोकते ही वो जहांगीर की तरफ देखने लगी। थैंक यू सो मच मेरा ख्याल रखने के लिए। मेंशन नॉट। वो मुस्कुराया था और वो गाड़ी से उतरती घर में दाखिल हो गई। जहांगीर ने जैसे गहरा सांस लिया। सिकंदर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही बिस्तर पर फूलों के दरमियान बैठी हुई थी। जरनाब शहरयार ने अपने मनपसंद बहू, अपनी मर्जी की बहू का बड़े शान से इस्तकबाल किया था। इशाल शाह उनके मयार पर पूरी उतरती थी। वो बड़े ख़ानदान से थे। इन दोनों फैमिलीज़ का क्लास सेम था, इसीलिए वो उन्हें पसंद थी। सिकंदर ने जैसे गहरा सांस लिया। उसे इस लड़की की मासूमियत याद आई थी। वो बात भी याद थी जो उनकी पहली और अचानक वाली मुलाकात में हुई थी, कि वो जिससे मोहब्बत करती है वो किसी और से मोहब्बत करता है। दिल कई हिस्सों में तकसीम हुआ था। आज उसी लड़की का शौहर बन बैठा। ये सोचना भी उस पर हराम था कि उसके निकाह में आने वाली औरत के दिल में कोई और मर्द भी है। वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ उसके सामने बैठ गया। इशाल ने जैसे नज़रें चुराई। उसे भी याद थी वो मुलाकात, अपनी बताई गई बात भी याद थी। वो जानती थी सामने बैठा शख्स वही सोच रहा होगा। तुम जानती हो मैं क्या सोच रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कहा। मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे हैं, यही कि मैं किसी और के लिए रोती रही, किसी और से मोहब्बत करती थी, मगर मेरी शादी हो गई। इसके अलावा मैं आपको और कोई गारंटी नहीं दे सकती कि मैंने अपने सारे हुकूक आपके नाम कर दिए हैं। रुखसत होकर आपके पास आ गई। इसके अलावा मैं आपको क्या तसल्ली दूँ, कैसा मान दूँ, मुझे नहीं पता। सिकंदर ने गहरा सांस लिया। बहुत खूबसूरत लग रही, बहुत ज़्यादा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी बातों को जवाब में क्या कहे, इसीलिए बस उसने तारीफ़ की थी। वो कुछ सिमटी। उसके सामने बहुत खूबसूरत सा बॉक्स रख चुका था। आपकी मुँह दिखाई। मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान हैं, मगर शायद यही निकाह की खूबसूरती है। मैं चाहता हूँ आप अपना माजी भूल जाए। मैं भी अपना माजी भूलना चाहता हूँ, क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है। इशाल ने इस बात पर बेसाख्ता उसकी तरफ देखा, यानी
اس کا بھی ماضی تھا اور وہ بھی تکلیف میں ہے، جسے دل کئی حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ وہ دونوں محبت کے راہی تھے مگر کسی اور کے لیے، اور زندگی نے ان دونوں کی راہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دی تھیں۔ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا، ہاتھ اشال کے آگے رکھا۔ اشال نے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھا۔ اٹھ جائیں، جا کر چینج کر لیں۔ اس زندگی کو میں چاہتا ہوں ہم دونوں دل کو پاک کر کے شروع کریں، اپنے دل میں موجود ہر اس جذبے کو دھو کر جو ہم نکاح سے پہلے کسی نہ کسی کے لیے رکھ چکے ہیں۔ نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ آپ کو جج کروں اور نہ آپ اتنی اچھی ہیں کہ مجھے جج کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑا۔ اس کی اس بات پر وہ بھی مسکرائی۔ آئیں، ساتھ میں مل کر زندگی کو شروع کرتے ہیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے کمرے میں واپس لوٹی تو وہ بھی چینج کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 مسلے تھے، ایک اس نے اشال کی طرف بڑھایا اور ایک خود بچھاتے ہوئے اس پہ کھڑا ہو گیا۔ آئیں، ساتھ نوافل پڑھتے ہیں۔ وہ جیسے مدھم سا مسکرائی۔ اتنی خوبصورت شروعات کا تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان دونوں کو اپنے دل دھو کر نئی شروعات کرنی تھی، کیونکہ ان کی راہیں اللہ نے ملائی تھیں، اور جن کو اللہ ملاتا ہے وہ رشتہ، وہ احساسات سب سے افضل ہوتے ہیں۔ وہ آج بھی یونیورسٹی کے گیٹ پر اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ افرا نے جیسے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپ کو لینے آیا ہوں۔ دیکھو، تمہاری یونیورسٹی ختم ہو چکی ہے، تم روز روز یہاں پر آؤ گے نا تو لوگ میرے بارے میں باتیں بنائیں گے۔ بنانے دیں باتیں، لوگوں کا اور کام ہی کیا ہے۔ جہانگیر، تم سمجھ نہیں رہے میری بات۔ دیکھو، پچھلے 1 ماہ سے میں تمہاری ہر حرکت برداشت کر رہی ہوں، تو کریں نا برداشت۔ کس نے کہا ہے نہ برداشت کریں؟ میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں، آپ کا خیال رکھتا ہوں، آپ کو اعتراض؟ وہ خاموشی کے ساتھ آج بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ وہ کوئی تماشا نہیں چاہتے تھے۔ اداس ہیں؟ نہیں، اداس نہیں، تم سے پریشان ہوں بہت۔ کتنی اچھی اداسی ہے نا یہ، کہ آپ مجھ سے پریشان ہیں۔ شرف ہے یہ میرے لیے کہ آپ مجھ سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو تنگ کیا کروں اور آپ مجھ سے تنگ رہیں۔ تم کب سدھرو گے؟ کب بڑے ہوگے؟ اتنا بڑا تو ہو گیا ہوں۔ یہ بات اگر آپ زمان شاہ کے سامنے کہتے نا تو وہ ہنس پڑیں۔ ان کو مجھ پر بڑا ناز ہے، میں نے ان کے سارے کاروبار کو چند ماہ میں ہی اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ ان کو اپنے بیٹے سے اتنی اچھی امید نہیں تھی۔ افرا نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ دیکھو، میں جانتی ہوں تم قابل ہو، تم بہت اچھے اسٹوڈنٹ رہے ہو، میرے پیچھے کیوں ہو؟ مجھے آپ کا خیال رہتا ہے، آپ کا احساس رہتا ہے، مگر کیوں؟ پتہ نہیں۔ وہ کیسے کہتا کہ وہ دل میں بستی تھی۔ وہ اپنے اندر 1 ماہ سے حوصلہ ہی تلاش کر رہا تھا کہ وہ اسے کہہ دے کہ وہ اسے کتنی عزیز ہے، مگر وہ جب سامنے آتی تھی تو اس کے سارے حوصلے پست ہو جاتے تھے۔ بس وہ ہوتی تھی اور اس کی جی حضوری ہوتی تھی۔ وہ ساری زندگی افرا کی جی حضوری کر سکتا تھا۔ گھر کے سامنے اسے اتارتے ہوئے بغور اس کا جائزہ لیتا رہا۔ تپی ہوئی ہوگی نا مجھ پر؟ ہاں، مجھے تم پر بے حد غصہ آیا ہوا ہے، کل مت آنا۔ وہ مسکرایا۔ آپ روز ہی یہی کہتی ہیں، تم بھی روز میری آزمائش کیوں لیتے ہو؟ مجھے مزہ آتا ہے، میں تم سے تنگ ہوں، مگر میرے لیے معتبر ہیں آپ۔ وہ سر پٹکتی ہوئی گھر کے اندر چلی گئی اور وہ پیچھے سے پھر ہنس رہا تھا۔ یہ میٹنگ روم تھا۔ جہانگیر ٹانگ پر ٹانگ رکھے سب کی پریزنٹیشن سن رہا تھا۔ جواد خان پر نظر جاتی اس کی نظر رکی۔ اس نے راکنگ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائی۔ ان کی پریزنٹیشن سب سے زیادہ اچھی تھی۔ ڈیٹیلز بڑی غور سے وہ دیکھتا رہا۔ نام پڑھا، پتہ چلا یعنی وہ افرا کے والد تھے۔ ایک عجیب سی نرمی، ایک عجیب سا ادب، احترام اس کے دل میں پیدا ہوا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد سارے اسٹاف کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا، یہ جواد خان ہمارے آفس میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ ان کو کام کرتے ہوئے تو بہت عرصہ ہو گیا۔ وہ تو ہمارے وفادار ہیں، یوں سمجھ لو کہ اپنے بندوں میں سے ہیں۔ ان کی وفاداری کی مثال دیتا ہوں میں۔ خیال رکھنا، اگر میں آنا چھوڑ دوں اور ساری ذمہ داریاں تم پر آ جائیں تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون اپنا ہے اور کون اپنا نہیں ہے۔ وہ مسکرایا۔ وہ تو اس کے دل کے اپنے تھے۔ ان کی عزت اس پر خود بخود جیسے فرض ہو گئی تھی۔ وہ جواد خان کا بہت خیال رکھتا تھا، جو جواد خان نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ برخوردار، تم میرا بہت خیال رکھتے ہو، کوئی کام ہے مجھ سے؟ تمہارے بابا بالکل تمہارے جیسے ہیں۔ ان کے یوں کہنے پر جہانگیر مسکرایا۔ انکل، آپ میرے لیے باعث عزت ہیں۔ کھڑے کیوں ہو گئے؟ بیٹھ جاؤ۔ تم باس ہو ہمارے یہاں پر، مگر میں آپ سے چھوٹا ہوں، مگر ہو تو زمان شاہ کی اولاد نا۔ وہ ہمارے باس ہیں تو تم بھی باس ہو، اور وہ ویسے بھی کہہ چکے ہیں کہ کچھ ہی عرصے میں وہ آنا چھوڑ دیں گے، تو ساری ذمہ داریاں تمہاری ہیں۔ تو ہم پر فرض ہے کہ ہم تمہاری عزت کریں؟ نہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی عزت کروں۔ زمان شاہ کی پرورش ہو تم، مجھے پتا ہے تم ہم میں سے کسی کو مایوس نہیں کرو گے۔ وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ یوں کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ اشال نے سکندر کی طرف دیکھا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو آج، بہت پیاری، پہلے سے مختلف۔ اشال نے گہرا سانس لیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امی کیوں جانا چاہتی ہیں سکندر؟
सिकंदर शहरयार ने गहरा सांस लिया। मेरी अम्मी? वो तो आती जाती रहती है, आज चली जाएंगी, कुछ महीनों बाद आ जाएंगी। क्या वो हमेशा ऐसे ही पाकिस्तान छोड़कर बाहर रहती हैं? हाँ, वो बिजनेस वुमेन है, कुछ भी कर सकती हैं। बाबा का कारोबार, अपना कारोबार उन्होंने काफ़ी अरसे साथ संभाला है, इसीलिए अब जाने दो उन्हें, उनका काम होता है अपना। ये कहते हुए सिकंदर के चेहरे पर अजीब से तासुरात। इशाल ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। एक माँ से मैं आपको देख रही हूँ, मेरा कितना ख्याल रख रहे हैं, मेरे एहसासात का, मेरी कदर कर रहे हैं, मेरे इन जज्बों की अहमियत मुझ पर जाहिर की है जो मैं कभी किसी पर जाहिर नहीं कर पाई। मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ, आपके एहसासात की, आपके माजी की। अभी वो आगे कहती, इससे पहले वो उसके होंठों पर हाथ रख चुका था। कुछ मत कहना, मैं माजी के हवाले से कुछ सुनना नहीं चाहता। मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, खुद को वक्त दे रहा हूँ, क्योंकि हम दोनों तकलीफ में थे और अल्लाह ने हमारी राह मिलाई तो कुछ सोचकर ही मिलाई होगी। इशाल का सर झुका था, बेसाख्ता। सिकंदर की उंगलियां उसके रुखसारों पर सफ़र करने लगी थी। वो झिझकी थी इस लम्स पर, बेसाख्ता। एहसास हुआ था कि वो उसके कितने पास बैठी है। दोनों की सांसें बैक वक्त चल रही थी। पहली बार एक बहुत अपना सा एहसास हुआ, जैसे ये लम्स, ये शख्स, ये सारा अपना सा हो, बहुत पास का, दिल के करीब हो। सिकंदर खुद को संभालता हुआ दूर हुआ, जैसे उसका अपने आप से बस हट रहा हो। से इशाल का एहसास था। इशाल उसके दूर जाने पर बेसाख्ता उसकी तरफ देखने लगी। सिकंदर की आंखें बंद थीं। वो गहरा सांस ले रहा था, जैसे खुद को रोक रहा हो। वो फीका सा मुस्कुराई, उसके पास जाकर अपना सर उसके सीने पर रखा। सिकंदर को जैसे हौसला मिला। इशाल पर अपना हिसार कायम करते उसने बड़े हक से अपने होंठ उसकी पेशानी पर रखे। इशाल की आंखें, पलकें, पूरा वजूद लर्जा था। इफ्रा उस टेरेस पर टहल रही थी, कोई किताब पढ़ती हुई अपने बालों को कान के पीछे उड़स रही थी। वो अपनी ही धुन में मगन थी जब उसकी नज़र घर के बाहर रुकती हुई गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी को वो जानती थी, वो गाड़ी जहांगीर की थी। वो ठिठकी, इस वक्त शाम को वो यहाँ क्या कर रहा है? बाबा आने वाले होंगे। उफ, जाने कैसे वो माने थे, उनका ताल्लुक अभी अभी तो ठीक हुआ था। वो कोई और तमाशा नहीं चाहती थी अपनी ज़िंदगी में। तभी जहांगीर कार से उतरा। इफ्रा ने गहरा सांस लिया, तेज तेज कदम उठाता हुआ दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। उसके बाबा उतरे तो इफ्रा को हैरत हुई। बाबा जहांगीर के साथ क्या कर रहे हैं? उसके सर पर हाथ रख रहे थे। वो बाअदब तरीक़ा से खड़ा और मुस्कुरा रहा था। जवाद खान बहुत मुतमईन लगते थे। जहांगीर के पास खड़े वो गहरा सांस लेती, तेज तेज कदम उठाती नीचे उतरी थी। दरवाज़ा खोलते ही जवाद खान की नज़र जैसे अपनी बेटी पर पड़ी। मुस्कुराए। जहांगीर भी मुस्कुराया, मगर वो नहीं मुस्कुरा पाई। बाबा आप आ गए? तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है बच्चे? हाँ, मैं आ गया हूँ। ये मेरे बॉस के बेटे हैं, जहांगीर जमान शाह। वो जो सांस लेना चाहती थी, सांस ले ही नहीं पाई थी। दोनों की नज़रें मिली हुई थी। जवाद खान ने उसे घर के अंदर आने के लिए कहा, मगर वो सर को नफ़ी में हिलाता हुआ आइंदा के लिए कह गया था। ये कहता वो इफ्रा की तरफ भी देख रहा था, जैसे कुछ बता गया हो। यूनिवर्सिटी आने का मकसद जान सकती हूँ मैं? हाँ, जान सकती हैं। ये मेरी साबका यूनिवर्सिटी है और मैं यहाँ आ सकता हूँ। हाँ, आ सकते हैं, मैंने रोका नहीं है, मगर मेरे पास यहाँ क्या कर रहे हैं? बस आपकी याद आ रही थी तो देखने आ गया। क्यों याद आ रही थी? क्यों देखने आए हो? आज वो गुस्सा लगती थी। और मेरे बाबा से दूर रहो। उनसे दूर नहीं रह सकता, हम तो साथ काम करते हैं। बहुत इज्जत करता हूँ उनकी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, वो बाजू बाहम फंसा चुकी थी। उनकी इज्जत इसलिए करते हो ना क्योंकि वो मेरे बाबा हैं? हाँ, ठीक कहा आपने। जब मुझे पता चला कि वो आपके बाबा हैं तो खुद ब खुद मेरे अंदर उनके लिए इज्जत आ गई, मोहब्बत भी आ गई। मुझे वो इतने ही अजीज़ हैं जितने आपको। ये अल्फाज ऐसे नहीं थे कि वो नज़रअंदाज कर देती। उसे अच्छा लगा था, मगर वो जाहिर नहीं कर सकती थी, इसीलिए नज़रें चुरा गई। तुम क्या करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो? मैं जो करना चाहता हूँ जल्द आपको पता चल जाएगा, मगर मैं यूँ आपके सामने कहीं भी खड़ा इतराफ़ नहीं करना चाहता। मेरी नज़र में आपकी बहुत इज्जत है, इसीलिए यूँ मुझे तंग करते रहते हो। वो आगे बढ़ा, अपना हाथ न चाहते हुए उसके रुखसार पर रखा। वो जैसे सर तपा लरस गई थी। जहांगीर क्या कर रहे हो? उसकी आंखों में देखते हुए उसे कुछ बता रहा था। वो भी उसकी आंखों में देख रही थी, जैसे जानना चाहती हो कि ऐसा क्यों था, इतना ख्याल, इतनी मोहब्बत क्यों थी उसे उससे। वो नहीं कहता था, मगर अनकहे शब्द भी कभी कभी एहसास के साथ शब्द बन जाते थे। वो मोहब्बत से वाकिफ़ थी, किसी की नज़रों में अपने लिए मोहब्बत देख सकती थी, मगर वो सुनना नहीं चाहती थी। वो दूर हुई, जाओ यहाँ से। अगर मैं कहूँ मैं नहीं जाना चाहता तो मैं फिर भी कहूँगी कि चले जाओ। वो पलट गई और वो उसे जाता हुआ देखता रहा था।
آج وہ لائبریری میں بیٹھی کتابیں ادھر سے ادھر سیٹ کر رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کے بوٹ کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ پلٹی۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں سکندر شہریار کھڑا تھا۔ وہ جیسے 2 قدم پیچھے کو ہوئی، شیلف سے ٹکرانے پر کچھ کتابیں زمین بوس ہوئیں۔ وہ بے ساختہ جھکی تو اس کے ساتھ سکندر بھی جھکا اور گری ہوئی کتابیں اٹھانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ ایک کتاب تھی جو چاہیے تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ سوال مجھ سے مت پوچھا کرو کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں۔ یہ یونیورسٹی میری ہے، جانتی ہو نا؟ وہ بار بار اسے یاد کرواتا تھا کیونکہ وہ اس کے آنے سے ٹھٹک پڑتی تھی۔ وہ کتاب اٹھاتا وہ پلٹ رہا تھا جب وہ بولی، خوش ہونا اپنی زندگی میں؟ وہ اس کے الفاظوں پر رک گیا، پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں خوش رہوں یا نہیں؟ میں چاہتی ہوں تم خوش رہو، ہمیشہ آباد رہو، سکھی رہو۔ اشال بہت اچھی لڑکی ہے، محبت کرتی ہے، کبھی اس کو میری وجہ سے تکلیف مت دینا پلیز۔ وہ جیسے التجائیہ ہو رہی تھی۔ سکندر مسکرایا۔ اشال میری بیوی ہے اور اس کو محبت کرنے کے لیے مجھے کسی تیسرے کی ایڈوائس کی ضرورت نہیں۔ تم نے مجھے چھوڑا اپنے والدین کے لیے۔ میری نظروں میں تمہاری بہت عزت ہے اور شاید محبت تھی، اور محبت شاید ساری زندگی رہے، مگر مجھے پتا ہے کہ اب تم مجھ سے کتنا دور کھڑی ہو اور میں تم سے کتنا دور۔ اشال واقعی ایک اچھی عورت ہے اور اب میری بیوی ہے، سکندر شہریار کی بیوی۔ میری نظروں میں اس کی کتنی وقت ہوگی، کتنی محبت ہوگی، یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا اور وہ لائبریری کی خاموشی میں سکندر کے الفاظوں کو بغور یاد کرتی رہی تھی۔ وہ دونوں جو ایک دوسرے کے لیے محبت کے دعوے دار تھے، آج سکندر کے منہ سے کسی اور کے لیے ایسے الفاظ سن کر دل کرچیوں کی صورت ٹوٹا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی چیئر تک پہنچی اور وہاں بیٹھ گئی۔ سانس تیز ہوئی تھی، وہ جیسے دل کو مسل رہی تھی، جیسے آنسو کنٹرول کر رہی ہو، جیسے رونا نہ چاہتی ہو، کیونکہ وہ غلط تو نہیں کہہ گیا تھا، وہ ٹھیک ہی تو کہہ گیا تھا۔ اشال سکندر شہریار کی بیوی تھی۔ میں کھانا بہت اچھا بناتی ہوں، اسی لیے آپ کی ساری من پسند چیزیں بنائی ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ سب کو ٹرائی کر کے میری تعریف کریں۔ تو سکندر مسکرایا۔ تم سارا دن یہی کرتی رہی؟ ہاں، کیونکہ مجھے ملازمین سے پتہ چلا آپ کھانے کے بہت شوقین ہیں اور ورائٹیز آپ کو پسند ہیں، اسی لیے بس اسی پر فوکس کرتی رہی۔ وہ جیسے سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ سکندر نے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو نا، میرا خیال رکھنا چاہتی ہو، مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہو؟ وہ جیسے جھجکی۔ آپ نے کہا تھا نا ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کو دھو کر اس رشتے کو ایمانداری کے ساتھ نبھانا ہے، تو میں آپ کے ساتھ وفادار ہوں اور آج اور ابھی سے وفاداری کا اعلان کر رہی ہوں۔ وہ بے ساختہ مسکرایا جیسے اس کی یہ بات اس کے دل کو سکون بخش گئی ہو۔ میں بھی تم سے وفاداری کا دعوے دار ہوں، صرف دعوے دار نہیں، دل سے مان رہا ہوں کہ اپنی بیوی کا وفادار ہوں۔ اس کی پیشانی چومتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا تھا اور وہ باری باری سب کچھ اسے سرو کر رہی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اس کی تعریف کر رہا تھا۔ رشتہ نیا تھا، دھیرے دھیرے گہرا ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ رہے تھے، جلد بازی دونوں میں نہیں تھی۔ نہ سکندر نے جلد بازی کی تھی اور نہ ہی اشال جلد باز تھی۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے نزدیک جا رہے تھے۔ پہلے محبت کے گھاؤ جو ان کے دلوں پر نقش تھے وہ دھیرے دھیرے جانے تھے۔ میں چاہتا ہوں آپ جواد خان سے میرے لیے ان کی بیٹی افرا جواد کا ہاتھ مانگے۔ زمان شاہ جو بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے بیٹے کی بات پر پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ وہ تم سے 10 سال بڑی ہے، میں جانتا ہوں، وہ بہت پیاری بچی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، ایک اچھی پروفیسر ہے، مگر پھر بھی جواد نہیں مانے گا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہے۔ جانتا ہوں انکل افرا کے بارے میں حساس ہے، مگر میں اسے بہت محبت سے رکھوں گا۔ میں بہت چاہتا ہوں اسے بابا۔ وہ پہلی اور آخری عورت ہے جس سے میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے۔ اپنے بیٹے کا یوں دل نہ توڑیں اور مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ انکل سے بات نہیں کریں گے۔ آپ بات کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ میرے لیے مان جائیں گے۔ میں ان کو یقین دلاؤں گا کہ میں ان کی بیٹی کا بہت خیال رکھوں گا، اسے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ حوریہ شاہ بھی وہیں بیٹھی ہوئی تھی، شوہر کے کاندھے پر انہوں نے ہاتھ رکھا تھا، جیسے بیٹی کی خواہش کا احترام کرنے کی تاکید کی ہو۔ وہ مسکرائے اور اپنی بیوی کا ہاتھ تھپکا تو وہ جیسے بے ساختہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو مما، تھینک یو بابا، میں آپ دونوں سے بہت محبت کرتا ہوں، میرا دل ہمیشہ رکھنے کے لیے، میرا احساس، میرا ساتھ اور خیال کرنے کے لیے۔ حوریہ شاہ نے اپنی اولاد کو گلے سے لگایا اور اس کے بال سہلا رہی تھی۔ تمہاری خواہشات، تمہاری محبت اتنی ہی عزیز ہے ہمیں جتنا تم۔ جواد خان نے جیسے گہرا سانس لیا۔ زمان، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، آپ کے ساتھ بہت پرانی دوستی رہی ہے، کام کے لحاظ سے، اور ویسے بھی آپ میرے دکھوں کو سمجھتے رہے ہیں۔
مگر افرا کے معاملے میں بے بس ہوں. وہ ہمیشہ اپنی کرتی آئی ہے، مگر اس دفعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میری مانے. واقعی جہانگیر میرا بہت اچھا بچہ ہے. مجھے کوئی شک نہیں کہ وہ میری افرا کو خوش رکھے گا. زمان شاہ مسکرائے تو ہویا شاہ بھی مسکرائیں. وہ دونوں آج باقاعدہ رشتہ لینے کے لیے افرا جواد کے گھر آئے ہوئے تھے. یامین جواد خان بھی وہیں پر موجود تھیں. کیا آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ افرا آپ کے بیٹے سے 10 سال بڑی ہے؟ زمان شاہ مسکرائے. ہمارے بیٹے کو کوئی اعتراض نہیں تو ہمیں کیوں ہوگا بھابھی؟ یامین خان نے جیسے اپنا آخری اندیشہ کلیئر کیا تھا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس رشتے پر، ہم بس افرا سے رضامندی لیں گے. حوریہ شاہ مسکرائیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی بیٹی سے مشورہ کر کے ہمیں جواب دے دیں، ہم انتظار کریں گے. بڑے رضامند تھے. اب صرف بات افرا کی تھی کہ وہ مانتی تھی یا نہیں، کیونکہ اسے منانا تو بے حد مشکل تھا. افرا جواد خان کو سکندر شہریار سے اتنی محبت تھی کہ وہاں بیٹھے صوفے پر یامین خان اور جواد خان کو اندازہ تھا کہ اسے منانا کچھ مشکل ہوگا. میں جہانگیر سے شادی کروں گی؟ بابا آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ چھوٹا ہے 10 سال مجھ سے. لوگ دنیا کیا کہے گی کہ بیٹی کے لیے کوئی ایسا شوہر نہیں ملا جو کم سے کم کچھ سال اس سے بڑا ہی ہوتا. بیٹھ جاؤ میرے سامنے، جواد خان نے سختی سے کہا. وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئی. مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ ہاں کرتی ہوں، تبھی اس حال میں ہوں. اگر آپ سے محبت نہ ہوتی نا تو آج میری جگہ وہ اشحال نہ ہوتی. وہ کڑواہٹ میں بول رہی تھی. جواد خان کی آنکھیں بھیگ گئی. یعنی تم ابھی تک وہ سب نہیں بھولی؟ کیسے بھولوں؟ سکندر میری محبت ہے. تھا، اس کی ماں نے باور کروایا. امی آپ تھا نہیں کہہ سکتی. شادی اس نے کی ہے، میں نے نہیں کی. تم نے ہی کہا تھا اس سے ہمارے سامنے کہ ماں باپ کے لیے چھوڑ رہی اسے، تو اب کیا ہو گیا؟ دل پر پتھر رکھا میں نے. مگر میں کیا کروں، وہ میرے دل سے جاتا نہیں. وہ مجھے یاد آتا رہتا ہے. وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی اور جواد خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا. جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ اب شادی شدہ ہے، کسی لڑکی کا شوہر ہے. کیا میری بیٹی ایسی ہے کہ کسی کا گھر تباہ کرے گی؟ بابا وہ جیسے روحانسی ہوئی تھی. مگر میں جہانگیر سے شادی نہیں کر سکتی. کرنی پڑے گی کیونکہ یہ میرا فیصلہ ہے. آپ میرے ساتھ زبردستی کریں گے؟ نہیں، میں بہت پیار سے اور مان سے تمہیں سمجھا رہا ہوں. جہانگیر کے لیے تم ہاں کر رہی ہو کیونکہ ہم ہاں کر چکے ہیں. آپ مجھے بے بس نہیں کر سکتے. میں تمہیں بے بس کر رہا ہوں کیونکہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے. اور میری محبت کا کیا؟ وہ تمہاری نہیں ہو سکتی. وہ آگے بڑھ چکا ہے اور کسی اور کا شوہر ہے. اسی لیے تم بھی آگے بڑھ جاؤ، اپنا گھر بساؤ. بہت ہو گیا افرا، بہت جنگ لڑ لی. اب ہار جاؤ، خود سے بھی اور ہر اس جنگ سے بھی جو تم نے شروع کی ہے. میری بیٹی کا خیال رکھو گے نا؟ جواد خان نے جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. جہانگیر مسکرایا. آپ مجھ پر اعتماد کر کے دیکھیں، کبھی مایوس نہیں ہوں گے. میں ان کا دل، مان، عزت کسی چیز کو کبھی بھی ہرٹ نہیں کروں گا. وہ بے شک میرے ساتھ کتنی بھی سفاک ہو جائیں، میں ان کے ساتھ سفاک نہیں ہوں گا. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. آپ نہیں جانتے جتنے عزیز آپ ان کو ہیں نا، مجھے بھی ہو گئے ہیں کیونکہ آپ افرا کے والد ہیں. وہ مسکرایا. اتنی محبت کیوں کرتے ہو اس سے؟ پتہ نہیں، بس وہ دل میں بس گئی، بہت اندر. مجھے خود پر اختیار نہیں رہا. یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں صاف کر رہا تھا جو شاید بھیگ گئی تھیں. وہ افرا کے لیے بات کرتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا. اتنی محبت تھی اسے اس لڑکی سے. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب جہانگیر کو محسوس ہوا کہ جواد خان تکلیف میں ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ پتہ نہیں، آج کل طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی رخصتی کر دوں. وہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں سکون سے مر سکوں. انکل ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا. آپ نے ابھی ہماری خوشیاں دیکھنی ہیں. ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ بس مجھ سے وعدہ کرو افرا کا خیال رکھو گے. میں وعدہ کر رہا ہوں. وہ ان کا ہاتھ تھام چکا تھا. جب تک میں ہوں افرا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بس مجھے یہی چاہیے اور کچھ نہیں. مجھ سے بنا پوچھے تم میرے گھر رشتہ کیسے بھیج سکتے ہو؟ وہ مسکرایا. میں محبت کرتا ہوں آپ سے. یہ کہتے ہوئے وہ اپنے گھٹنوں پر اس کے آگے بیٹھ چکا تھا. وہ 2 قدم پیچھے ہوئی. اتنی محبت کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں آپ کے لیے. میرا دل نہ توڑے. میرا وعدہ ہے آپ سے. ایک دن اس دل میں ضرور ہوں گا. مجھے یقین ہے زندگی کے کسی نہ کسی پوائنٹ پر آپ مجھ سے محبت کریں گی. صرف محبت نہیں کریں گی، چاہیں گی مجھے. میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کریں گی. مجھے یقین ہے. اور اگر میں کہوں کہ یقین غلط ہے تو کیا کرو گے؟ مر جاؤں گا. جانتی ہیں میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت، کتنی محبت ہے. اگر میرا دل چیر کر آپ جان پائیں نا تو کھڑی نہ رہ پائیں. اس قدر محبت ہے مجھے آپ سے. اس کے سامنے بیٹھا بچوں کی طرح روتے ہوئے اقرار کر رہا تھا.
شادی کے لیے ہاں کر دیں افرا، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ کیا میرے دل کی، میرے گھر کی، میری زندگی کی اکلوتی ملکہ بنیں گی؟ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ محبت میں چور آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، رو رہا تھا۔ آنکھیں بھیگی تو افرا کی بھی تھی، وہ بھی کانپ رہی تھی، دل دھڑک بھی رہا تھا۔ بہت کچھ تھا جو آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، اس کی اپنی زندگی، محبت، پرائیورٹیز، بہت کچھ، اور پھر سامنے بیٹھا ہوا محبت کا اقرار کرتا ہوا شخص۔ وہ ہاں چاہتا تھا اور افرا بس اسے دیکھ رہی تھی۔